جتنی بھی اساتذہ اکرام ہیں وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ ماشاءاللہ سب سے پہلے حافظ قرآن جناب حافظ محمد آفتاب عالم صاحب و جناب محمد سراج الدین صاحب مدے پورا، انشاءاللہ تعالی حضرت کے ہاتھ دستار ہوگی اور آپ تمام لوگ ان نظاروں کو آپ دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ بھی عزم کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ہی بچے حافظ قرآن بنے۔ حافظ آفتاب صاحب ماشاءاللہ حافظ آفتاب صاحب حافظ محمد سہراب صاحب ولد محمد اسلم صاحب بیگوسرائے، حافظ محمد سہراب صاحب، حافظ محمد شمساد صاحب ولد جناب عبدالحفیظ صاحب مدھے پورا، آجا حافظ محمد عرفان صاحب ولد جناب شمیم صاحب سپول، حافظ محمد اکبر علی ولد جناب غیاث الدین صاحب ارریہ، حافظ محمد سراج صاحب ولد جناب محمد ریاض الدین صاحب ارریہ، ماشاءاللہ جناب حافظ منت اللہ صاحب ولد جناب محمد نذیر احمد صاحب ارریہ، ماشاءاللہ حافظ محمد شمشاد صاحب ولد جناب عبدالجبار صاحب مرحوم ارریہ، جناب حافظ سمیع اللہ ولد جناب مولانا جمیل اختر صاحب سپول، جناب حافظ محمد دلشاد صاحب ولد جناب محمد حفاظ صاحب سپول، جناب حافظ محمد اسماعیل صاحب ولد جناب مولانا محمد عیسیٰ نعمانی صاحب مدھے پورا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت سامعین، ابھی آپ نے یہ خوبصورت سا منظر دیکھا کہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے بچے مکمل 30 پارے کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے، ان سبھی بچے کے سر پہ ہمارے بڑے بڑے علماء اور خاص کر کے ہمارے حضرت مولانا مفتی تبارک صاحب مد ذلہ العالی حضرت والا اپنے مبارک ہاتھ سے ان تمام بچے کے سر پہ یہ تاج رکھے۔ یقین جانیے میں ان تمام حفاظ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے والد محترم کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یقیناً یہ قابل مبارک
मुबारकबाद के मुस्तहक है कि इतनी कम उम्र में इन्होंने जो मुकम्मल 30 पारे को अपने सीने के अंदर महफूज किया है, ये काबिल बात के मुस्तहक है। मैं दिल के गहराइयों से इन तमाम को मैं मुबारकबाद पेश करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके इल्म में मजीद तरक्की दे। आइए हजरत सामईन, किसी शायर ने यूं कहा था कि दोस्तों हाफिज कुरान का चेहरा देखिए, दोस्तों हाफिज कुरान का चेहरा देखिए, कितना कम है उम्र बढ़ गया रुतबा देखिए, कितना कम है उम्र बढ़ गया रुतबा देखिए। यकीन जानिए मेरे बुजुर्गों, ये जो अभी आपने ये खूबसूरत मंजर को अपने निगाहों के कैमरा में कैद किया है, ये बिल्कुल एक छोटी सी क्लिप है, ये छोटी सी झलकियां हैं, ये तो हकीकतन ये जो असल मंजर होगा आपको कल क़यामत के रोज देखने को मिलेगा। हजरत सामईन, ये देखिए कि इतनी कम उम्र में अल्लाह ने इनकी रुतबा को कितना बुलंद किया है। अल्लाह इन सभी को सलामत रखे, अल्लाह इन सभी की जिंदगी में 4 चांद लगाए, अल्लाह इन सभी को एक अच्छे आलिम बाअमल बनाए। हजरत सामईन, ये खूबसूरत सा मंजर, और हजरत मौलाना इरफान साहब ने इसे कबल कहा कि इंशाअल्लाह अभी 10 बच्चे हाफिज कुरान बने हैं। इंशाअल्लाह आइंदा साल उम्मीद है कि 10 नहीं बल्कि 20 से ज़ायद बच्चे इंशाअल्लाह हाफिज बनेंगे, और इसी तरह से हमारे उलमा उनके सर पे ताज रखेंगे। हजरत सामईन, मैं चाहता हूँ एक दफा तमाम सामईन का शुक्रिया अदा करता हूँ, और उन तमाम सामईन का कि जिसने हजरत मौलाना इरफान साहब के बाजू को मजबूत किया है, मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करते हुए हजरत वाला डाइस पे तशरीफ ला चुके हैं और वक्त की किल्लत भी है। आइए हजरत सामईन, मैं हजरत के लिए कुछ नहीं बल्कि यूँ तो कह सकता हूँ कि ये वही हस्ती है, अगर मैं इनके लिए कहूँ तो हजारों उस्ताद के उस्ताद इस वक्त मौजूद है माशाअल्लाह। मैं सिर्फ इतना सा कह सकता हूँ कि ये वही हस्ती है जहाँ पे तारुफ के तमाम जुमला शॉर्ट पड़ जाते हैं, खत्म पड़ जाता है, तब ऐसे अजीम हस्ती का नाम आता है जिसे दुनिया हजरत मौलाना तबारक हुसैन साहब बद्दज़िल्लुल आली के नाम से याद करती है। आइए हजरत वाला से अदबन गुजारिश है कि हजरत वाला अपने मवाइज़ और हसना के साथ साथ इस प्रोग्राम का दुआ भी फरमाए। मैं सिर्फ इन 2 मिसरों के साथ हजरत का इस्तकबाल करना चाहता हूँ कि जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है, जब मुर्शिद कामिल मिलता है तो बात सिर्फ खुदा से होती है। आइए हजरत वाला माइक। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल-हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैन यदै अस्साअह। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लम अल-क़ुरआन व अल्लमह व कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बुजुर्गों, वक्त की किल्लत है लेकिन दिल मेरे जज्बात से भरे हैं। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ शहरों में जाने का इत्तेफाक हुआ है, बहुत सारे प्रोग्राम में, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस में, फ़िक़ही एकेडमी में और फ़िक़ही मबाहिस में वगैरह। लेकिन ये अजीब हमारी किस्मत कि मैं पूर्णिया खित्ते का रहने वाला और ये बगल में करीब में मुंगेर जैसी मशहूर शोहरत याफ्ता जगह, इस जगह मेरा आना पहली दफ़ा हुआ है। जबकि मैं इस शहर का नाम उस वक्त से सुन रहा हूँ जबकि मैं मकतब का एक तालिब इल्म था और अलिफ बाता अपनी मस्जिद के इमाम साहब के पास पढ़ा करता था। और वो मौका भी मुनासिब मुझे याद है कि हैज़े का मरज़ हुआ था और इलाके में हैज़ा फैला हुआ था, तो लोग यहाँ से उसकी शिफा के लिए, उस हैज़े को दफ़ा करने के लिए ताल्लुक़ कायम करते थे।
میرا بچپنا تھا، 6 یا 7 سال پوری میری عمر تھی، مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہاں سے وہ تعویذ لے جائی گئی تھی اور مسجد کے گیٹ پر اونچے بانس میں اس کو لٹکایا گیا تھا، اور لوگوں کا یہ اعتقاد تھا کہ اس سے یہ مرض علاقے سے دفع ہو جائے گا۔ اب سوچ سکتے ہیں کہ میں اس وقت سے اس جگہ کا نام اور یہاں کے کام اور یہاں کی نسبت کو میں سنتا تھا اور سنتا رہا، مگر زیارت کی سعادت مجھے آج نصیب ہوئی۔ میں خانقاہ بھی گیا اور جامعہ رحمانی مدرسے بھی گیا، وہاں بہت سے میرے غائبانہ جاننے والے، تعارف رکھنے والے، اور کچھ تو میرے مفتی عثمان صاحب ساتھ ہی ملے وغیرہ۔ وقت کی قلت رہی، وہاں بھی کم وقت دے سکا، اور حسن اتفاق ہے کہ جب یہاں کی عوام سے اور یہاں کے لوگوں سے مجھے سامنا اور سابقہ پڑا تو یہاں بھی وقت کی قلت ہی کی شکایت ہے۔ میں اپنے جذبات کا اظہار کروں یا آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے بیان کروں، یا پھر اس محفل اور اس مجلس کی مناسبت سے میں اس سے متعلق کچھ باتیں کروں۔ یہ کئی گوشے ہیں، کئی شوشے ہیں اور کئی رخ ہیں گفتگو کے۔ اب ظاہر ہے کہ وقت کی تنگ دامنی مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں ان تمام پہلوؤں پر آپ کے سامنے تفصیل سے گفتگو کر سکوں، اس لیے میں اور دوسرے رخ کو چھوڑتے ہوئے صرف محفل کی قدر کرتے ہوئے اور اس مجلس کے موضوع کا احترام کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے بہت ہی مختصر اور چند گزارشات آپ کے سامنے کروں گا۔ امید ہے کہ آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں گے اور یہاں سے کچھ عزم اور ارادہ لے کے جائیں گے۔ بزرگوں، اسی جگہ اسی خانقاہ سے تعلق اور نسبت رکھنے والی شخصیت جو پورے ہندوستان میں اور گوشے گوشے میں ان کی آواز سنی جاتی ہے اور ان کی آواز گونج رہی ہے، آج میں اپنے بیان کا آغاز، اپنے خطاب کا افتتاح انہیں کے اس جملے سے کرتا ہوں۔ مضمون میرے ذہن میں پہلے سے بھی رہا اور اپنے شیخ و استاد سے بھی سنا، مگر یہ میں ان کی زبان سے بارہا پروگرام میں سنا، تو آج ان کی سرزمین میں اور ان کے قریب میں، ان کے پڑوس میں ہوں، تو میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہی کی گفتگو سے میں اپنے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، انہی کا لفظ مستعار لیتا ہوں۔ چیزوں کی نسبت، چیزوں کی قدر و قیمت نسبت سے گھٹتی اور بڑھتی ہے۔ اگر چیزوں کی نسبت اونچی ہو تو اس کی حیثیت، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور اگر اس کی نسبت معمولی چیز سے ہو جائے، گھٹیا چیز سے ہو جائے، تو اس کی حیثیت گھٹ جاتی ہے، اس کی قدر و قیمت کم ہو جاتی ہے۔ میں نے انہی سے سنا کہ عجوا کھجور جو خود مدینہ منورہ میں مہنگی بکتی ہے، وہاں بے شمار اقسام کی کھجوریں پائے جاتی ہیں، لیکن عجوا کھجور کے بارے میں سرکار دو عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بول اور آپ کا ایک لفظ اس سے جڑ گیا تو اس کی قیمت اور اس کی قدر خود مدینہ منورہ میں بھی بڑھ گئی۔ آج بھی عجوا کھجور مدینہ میں تمام کھجور کی بنسبت قیمتی اور مہنگی بکتی ہے بازار میں اور کامیاب ہے، لوگوں کی نگاہ میں اس کی قیمت بڑھی ہوئی ہے، اور جب وہاں سے نکلتی ہے تو اس کی حیثیت لوگوں کے دلوں میں دیگر کھجور کے بنسبت بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بول کی اور ایک لفظ کی برکت ہے۔ آقا کے جملے کی نسبت اس کھجور کو حاصل ہو گئی بزرگوں، تو اس کی قیمت بڑھ گئی، اس کی حیثیت بڑھ گئی۔ ایک بزرگ کا جوتا لے کے جا رہے ہیں، لوگوں نے پوچھا کہ کیا یہ؟ کہا یہ جوتا حضرت شیخ کا دیا ہوا۔ فرمایا مجھے دے دو۔
اور جو کچھ میرے پاس مال ہے تم لے لو۔ یہ جوتے خرید لیے، کھڑاؤ خرید لیا، لکڑی کا بنا ہوا، کوئی اس کی بظاہر حیثیت اور قدر نہیں ہے، لیکن اپنے شیخ کی نسبت ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ پہنچے، پوچھا کیا لائے ہو؟ کہا جمع دے چند دانت مجا خریدم۔ ہم نے کچھ بے جان چیزیں، ٹھیکڑے، پیسے دیے اور میں نے اپنی جان خرید لی، کیونکہ شیخ کی نسبت اس سے لگ گئی تو اس کو اپنی جان فرما رہے ہیں۔ بزرگوں، جب کسی چیز کی نسبت بڑی چیز سے حاصل ہوتی ہے تو قیمت بڑھتی ہے۔ اب سنیے، کائنات میں، اس روئے زمین میں اور کائنات کے ذرے ذرے میں اگر اس امت کو سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت حاصل ہوئی ہے وہ قرآن کریم کی نعمت ہے۔ اس امت کو اللہ نے دو عظیم انمول نعمتیں دی ہیں، ایک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دوسری نعمت قرآن کریم کی۔ عجیب ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم دونوں نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں نہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، نہ آپ کی محبت ہے، نہ آپ کی قدر و قیمت ہے، اور نہ قرآن کریم کی حیثیت ہمارے دلوں میں ہے۔ ابھی حفاظ قرآن کی فضیلت، قرآن کریم کی فضیلت، اور یہاں اس مختصر جگہ میں رہ کر کے قرآن پڑھنے اور قرآن حفظ کرنے والوں کے کتاب اور ان کا پرچار اور ان کی عظمت آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ مگر بزرگوں، یہ اس وقت ہوگی جب ہمارے دل میں بھی اللہ کی عظمت ہو، اللہ کی کتاب کی عظمت ہو، جب ہمارا دل خود اللہ کی عظمت سے خالی، خود ہمارا دل قرآن کی عظمت سے خالی، تو قرآن والے کی عظمت ہمارے دل میں کہاں سے آئے گی؟ جب اللہ کی عظمت ہوگی، اللہ کی کتاب کی قدر ہوگی، تو کتاب والوں کی بھی قدر ہمارے دلوں میں ہوگی۔ آج قرآن کے پڑھنے والے کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، قرآن کے پڑھنے والے کو ہم معمولی فرد سمجھتے ہیں، قرآن کے پڑھنے والوں کو ہم ایک عام انسان سے بھی گرے ہوئے سمجھتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کی عظمت سے ہمارا دل خالی ہے۔ اللہ کی جلال اور کبریائی ہمارے دلوں میں نہیں پائی جا رہی ہے، اس لیے ہم قرآن والوں کی عظمت سے بھی بے خبر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھلائے، جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے۔ پڑھنے والے طلبہ ہیں، پڑھانے والے استاد ہیں، یہ اللہ کے نبی ان کو بہتر کہہ رہے ہیں۔ آپ انسانوں کے بہتر کرنے کا کیا اعتبار، انسانوں کا کیا ویلو؟ وہ جس کو چاہے اچھا کہہ دے، جس کو چاہے برا کہہ دے، جن کو چاہے بھلا کہہ دے، جن کو چاہے خراب کہہ دے۔ انسانوں کے کہنے کا کوئی اعتبار، ان کے کہنے کا کوئی لحاظ نہیں۔ اللہ ان کے رسول جن کو اچھا کہہ دے وہی اچھا ہے، دنیا والوں کا کوئی ویلو نہیں ہے۔ بزرگوں، وہ تو کس کو چاہے بڑا بنا دے، جس کو چاہے چھوٹا کر دے۔ ایک لطیفہ کے طور پر سنیے سمجھنے کے لیے، ایک دفعہ کشتی میں کچھ طلبہ مدرسے کے جا رہے تھے، ملاح کشتی کھینے والا، کشتی چلانے والا سے ان طلبہ نے پوچھا میاں تم پڑھے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میرا کام تو ہے کشتی چلانا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ کہا تم نے قرآن پڑھا؟ کہا نہیں۔ کوئی حدیث پڑھی؟ کہا نہیں۔ منطق پڑھی؟ نہیں۔ فلسفہ پڑھا؟ نہیں۔ ارے کچھ نہیں پڑھا؟ کتنی عمر ہوگی تمہاری؟ 40 سال؟ کتنا جیو گے؟ اور 40 سال جی لو گے؟ تمہاری آدھی عمر ختم ہو گئی، کچھ نہیں پڑھا، نہ قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھی، نہ منطق پڑھی، نہ فلسفہ پڑھا، کچھ نہیں پڑھا، تو کیا کیا تم نے اپنی عمر کو ضائع کر دیا۔ مولوی صاحب ہے جو چاہے کہہ لے۔ کشتی وہ چلانے والا ملا سن لیا، چپ رہا۔ کشتی آگے بڑھی، سمندر میں تلاطم آیا، سمندر میں موج اٹھا، ہوا چلنے لگی، کشتی اب ڈوبی تب ڈوبی، ڈماڈول ہونے لگی، ہلنے لگی۔ تو ملا نے پوچھا ان طلبہ سے تیرنا آتا ہے؟ تو کہا ہمیں تیرنے سے کیا تعلق، ہم تو مدرسہ میں زندگی گزارے ہیں اور ہمیں تیرنا ورنہ تو آتا نہیں ہے۔ تو ملا نے کہا جب تمہیں تیرنا نہیں آتا تو تم نے اپنی زندگی گوا۔ وہاں تو آدھی زندگی جا رہی تھی، یہاں پوری زندگی جا رہی ہے۔ آدمی
آدمی جس کو چاہے ان کے نزدیک تیرنا اور پانی میں کھیلنا یہی ان کے لیے سب سے بڑا کمال تھا. کہنے لگے یہاں تو میری آدھی زندگی جا رہی تھی, تمہاری تو پوری ہی جا رہی ہے. تو بھائیو تفصیل کا موقع نہیں ہے, تو ہمارے اور آپ کے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں. اللہ کے نبی جن کو بہتر کہتا ہے, جن کو اچھا کہتا ہے وہی اچھا ہے. اللہ اپنے بندوں کو بہت نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ اپنے بندوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے, ظاہری نعمت بھی باطنی نعمت بھی. کچھ نعمت تو وہ ہے جن کو ہم اور آپ بھی نعمت سمجھتے ہیں, جیسے مال, پیسہ. بہت پیسہ ہو جائے خوش ہو جاتے ہیں, ہاں کیا 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 ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. اور مال ہے نعمت. آپ نہ سمجھئے کہ مال نعمت نہیں ہے. میں اس میں گفتگو کروں تو لمبی گفتگو ہو جائے گی. مال بہترین نعمت ہے اللہ. اب تک آپ علماء سے سنتے ہیں مال کی خرابی, مال کی مذمت, مال کی برائی. اب آج سنیے, مال نعمت کے آخرت کو حاصل کرنے اور جنت کو پانے کا بہترین ذریعہ ہے. ہاں, مال کا حصول صحیح طریقے پر ہو اور مال کا استعمال جائز طریقے پر ہو تو جنت میں جانے کا بہترین ذریعہ ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے, سخاوت کا, بخشش کا, عطیہ کا, داد و دہش کا, خرچ کرنے کا, صدقہ خیرات کا. وہ درخت اس کی شاخیں زمین پر لٹک رہی ہے. جو کوئی اس کے کسی شاخ کو پکڑ لے وہ جنت میں چلا جائے گا. تو بخشش کون کرے گا؟ جن کے پاس پیسہ ہو تو وہی تو کرے گا, وہ ہے ہی نہیں تو کہاں سے دے گا. تو جنت میں جانے کا بہترین ذریعہ ہے. ایک موقع پر غزوہ تبوک کا موقع ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا. ہمارے یہاں کے اصطلاح کے مطابق یہاں کی لینگویج میں چندے کا اعلان کیا. لوگوں جن کے پاس جو کچھ ہو لیا. یہی موقع ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچا اب کی بار میرے پاس مال کافی ہے, اپنے بزرگ ساتھی صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں گا کیونکہ میرے پاس مال ابھی بہت ہے. چنانچہ گھر گئے, مال کا تو حصہ کیا. قصہ بہت مشہور ہے, آدھا گھر والوں کے لیے, آدھا حضرت خدمت میں لائے. آپ نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ آدھا چھوڑ کے آیا ہوں. حضرت نے ان کے دینے کو قبول فرمایا, خوش ہوئے, دعائیں دی, قبول کر کے رکھ لیا. صدیق اکبر آ رہے ہیں, چھوٹی سی گٹھی ہے, چھوٹی سی گٹھی ہے, مال بہت زیادہ نہیں ہے مگر اس میں ہر قسم کا مال ہے. یہاں تک کہ آگ پکڑنے کا دستخڑوں بھی ہے, وہ چمچا بھی ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں جھاڑو واڑو بھی ہے, سوئی دھاگا بھی ہے. چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی چیز جو بھی گھر میں ہو سکتی تھی کل سمیٹ کے لیا ہے. گھر میں اللہ رسول کا نام چھوڑا. عمر کہنے لگے میں ان سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا, یہ ہمیشہ مجھ سے آگے ہی رہیں گے. آج میں سوچا تھا ان سے آگے بڑھ جاؤں گا مگر نہیں. اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب ہی ہے غنی, ان کے نام کے ساتھ غنی کا لفظ جڑ گیا. بہت مالدار صحابی تھے, مالدار ترین صحابی میں حضرت عثمان تھے, عبد الرحمن عوف تھے. یہ لوگ بڑے مالدار تھے, یہ خوشحال تھے. ہم لوگ کے ذہن میں یہ بات آتی, سنا دو دفعہ مقدر کرو کہ صحابہ کی زندگی کو جب سوچتے ہیں تو سمجھتے کہ وہ بالکل فقیر تھے, مفلس تھے, کلاش تھے, مال ان کے پاس نہیں تھا. شروع میں صحابہ کی حالت ایسی تھی, لیکن بعد میں فتوحات کا دروازہ کھلا. جب اللہ نے ان کو مال دولت سے نوازا تو صحابہ مالدار ہوئے ہیں. عمر فاروق کے بارے میں ہم لوگ سنتے ہیں کہ خالی پیوند لگا ہوا کپڑوں پہن کے گئے تھے, یہ ان کی ظاہری حالت تھی, لیکن بہت بڑی مالیت کے مالک تھے, بڑے ان کے پاس اوقے اور چاندی تھے. بات یہ تھی کہ حضرات مال کے مالک ہوتے تھے لیکن مال کو اپنے پر استعمال نہیں کرتے تھے, مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے, غربا مساکین کے درمیان لٹا دیتے تھے. اپنی ذات پر خرچ کرنے کے بجائے غربا مساکین اور مواقع خیر میں اس کو خرچ کرتے تھے. اپنی زندگی سادی گزارتے تھے, اپنی زندگی تنگ دستی گزارتے تھے. اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا کو سال بھر کا نفقہ مل جاتا تھا مگر اماں جان اپنے ملے ہوئے مال کو خرچ کر دیتی تھی, خود روزے سے رہتی تھی, فاقہ سے رہتی تھی. ہم لوگ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مال ان کے پاس نہیں ہوتا تھا, وہ فقیر تھے, مفلس تھے, کلاش تھے, تنگ دست تھے. نہیں بزرگوں, بہت سے صحابہ مالدار تھے مگر ان کی مالداری, ان کی دولت, ان کی ثروت
فقراء مساکین اور خیر کی جگہوں کے لیے تھی، اپنی ذات کے لیے تھی۔ یہ حضرت عبدالرحمن عوف ہیں، ان کا دسترخوان لگتا تھا، طرح طرح کے کھانے ہوتے تھے، دسترخوان سجا ہوا ہے، عمدہ عمدہ کھانے رکھے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھ گئے دسترخوان پہ۔ عبدالرحمن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے یاد کر کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر، آپ کے دسترخوان پر ایک قسم کا بھی کھانا نہیں ہوتا تھا۔ عبدالرحمن کے دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے سجے ہوئے ہیں، چنے ہوئے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ آخرت کے بدلے میں مجھے دنیا دے دی گئی اور میرا حصہ آخرت سے ختم کر دیا گیا۔ یہ سوچتے تھے، یہ خیال کرتے تھے، آخرت کی فکر کر کے روتے تھے، اور پورا مجمع بغیر کھائے پیے دسترخوان سے فاقہ کی حالت میں اٹھ جاتا تھا۔ یہ تھا ان کا مال، اور یہ تھا ان کے خیالات، اور یہ تھا ان کا کمال کہ مال خرچ کہاں کرتے تھے۔ خیر بات دوسری طرف نکل گئی، عثمان غنی مال لے کے آیا، بہت مال دیا انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، اور حضرت فرماتے تھے ہمارے اتنا مال دیا کہ میرے اشارے کو دیکھ کے گھٹنے تک مال آ گیا، اتنا بڑا ڈھیر ایک اکیلے بندے نے دے دیا۔ آپ ان کے درمیان ہاتھ گھساتے تھے اور اچھالتے تھے خوش ہو کر کے، اور دعائیں دی آپ نے کہ آج کے بعد عثمان کے اوپر کوئی گناہ نہیں، مال تھا تبھی تو حضرت عثمان کو یہ دعا ملی۔ تو بزرگوں، اللہ کی نعمتوں میں سے مال بھی ایک نعمت ہے، لیکن ہم لوگوں کے دلوں میں صرف اسی کی قدر ہے۔ کتنی اچھی سے اچھی بات بتا دیجئے، عمدہ سے عمدہ بات بتا دیجئے، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہی ٹھیک ہے ہم لوگوں کا حال قرآن کے بارے میں بھی ہے، قرآن والوں کے بارے میں بھی ہے، اہل علم کے بارے میں بھی ہے، علماء کے بارے میں۔ کیا ہے یہ؟ بڑے مولانا ہیں، بڑے حضرت ہیں، شیخ الحدیث، ٹھیک ہے ہوں گے۔ ارے بھائی، ان کو آپ حقیر سمجھتے ہیں، قیامت کے دن پتہ چلے گا ان کا مقام کتنا بلند ہے، جب اللہ ان سے کہے گا اقرا ورتقے، پڑھتا جا چڑھتا جا، تیری بلندی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، تو کہاں پہنچے گا؟ تو اس دن معلوم ہوگا کہ جن کو ہم حقیر اور معمولی سمجھتے تھے، ان کا مقام تو بہت بلند تھا۔ بزرگوں، وقت کم ہے، اس لیے میں بات کو بہت تیزی کے ساتھ سمیٹتے ہوئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا تعلق جوڑیے اپنی نسبت ان علماء سے، ان حفاظ سے، جن کا مقام اللہ کے ہاں بلند ہے۔ آقا نے فرمایا ایک حدیث میں، کن عالماً و متعلماً، یا تو تم عالم ہو جاؤ، پڑھانے والے بنو، یا پڑھنے والے بنو، یا ان سے محبت کرنے والے بنو، یا ان کی مدد کرنے والے بنو۔ پڑھنے والے، پڑھانے والے اور ان کے محبت کرنے والے، ان کے ساتھ تعلق رکھ کر کے ان پر خرچ کرنے والے، ان کی مدد کرنے والے، ان کے ساتھ رہنے والے۔ وَلَا تَكُنْ خَامِسًا، دیکھو پانچواں مت بننا جو دشمنی رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو۔ اگر تم ان سے بغض رکھو گے، عداوت رکھو گے، تو تم گویا اللہ سے عداوت رکھتے ہو، رسول اللہ سے عداوت رکھتے ہو، تم اللہ کے فرشتوں سے عداوت رکھتے ہو، اور جو اللہ رسول کا دشمن ہوگا وہ کبھی نجات نہیں پائے گا۔ اس لیے اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، تو یاد رکھیے کہ قرآن والے کی بھی حفاظت ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن محفوظ رہے اور قرآن والا غیر محفوظ ہو جائے۔ آج مسلمانوں کی حفاظت کا ذریعہ یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑ جائے، قرآن سے اپنا تعلق قائم کر لے۔ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا، اللہ کی حفاظت ہم کو شامل ہوگی۔ جس طرح حفاظ کی حفاظت کی جائے گی، علماء کی حفاظت ہوگی، ان کے ساتھ جڑنے والے، ان کی مدد کرنے والے، ان سے محبت رکھنے والے کی بھی حفاظت ہوگی۔ آج ہماری حفاظت کا ذریعہ یہ ہے کہ اپنا تعلق قرآن کے ساتھ رکھ رہے ہیں۔ بزرگوں، قرآن سے آج ہماری دوری ہو گئی ہے، اور بہت دوری ہو گئی ہے۔ قرآن کو ہم پڑھتے نہیں، قرآن کو ہم سیکھتے نہیں، قرآن کی تلاوت کرنے کا ماحول ختم ہوتا جا رہا۔ ہم اٹھتے ہی فوراً دوسری چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، ہم کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ صرف اور صرف قرآن پڑھتے ہیں ہم تو شعبان کا مہینہ میں، جب مردوں کو جنت میں داخل کرنے کا مہینہ آتا ہے، جلدی قرآن پڑھواؤ اور جنت میں ڈکاؤ۔ گویا یہ لگتا ہے کہ سیزن چل رہا ہے مردوں کو جنت میں گھسانے کا، اور کہیں اللہ کی طرف سے بند نہ ہو جائے، لاک لگ جائے، اور شاید اب ہو گیا ہوگا، کیونکہ 15 تک ہی گیٹ آن رہتا ہے، اس کے بعد اللہ میاں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ارے کہاں سے یہ لایا ہے، کہاں سے یہ بدعات، یہ خرافات اور یہ رسم و رواج۔ خیر
یہ تفصیل کی گفتگو کا موقع نہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے۔ یہ حافظ قاری عرفان جو مجھ سے جس مدرسے میں پہلے تھا وہاں یہ پڑھتے ہیں، وہی سے ان کی محبت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کامیابی ہے کہ اپنے اساتذہ کی موجودگی میں، اپنے اساتذہ کی موجودگی میں، اپنے اساتذہ کی نگرانی میں انہوں نے کام کا آغاز کیا۔ اساتذہ کی دعائیں، اساتذہ کی توجہ اور ان کی محبت ان کے کاموں میں شامل ہے۔ یہ تو بیٹے کا کمال ہے، یہ ان کی کامیابی ہے کہ باپ کی موجودگی میں کوئی بیٹا اگر اپنا کاروبار سنبھال لے، باپ کی موجودگی میں اگر کوئی بیٹا کاروبار کو اپنی ڈیل کرنے لگ جائے تو باپ خوش ہوتا کہ نہیں بیٹا؟ اچھا ہے کہ میرا بیٹا میری زندگی میں کاروبار کو سنبھال لیا ہے، کام کی نگرانی کرنے لگ گیا ہے، اب مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ، خود میرا لڑکا کام سنبھال لیتا ہے۔ باپ کا دل خوش ہوتا ہے، ان کا سینہ چوڑا ہوتا ہے۔ یہ علماء، یہ ان کے باطنی روحانی ان کے باپ ہیں، اور اپنے اولاد کو کام کرتا ہوا، اپنے اولاد کو پھلتا پھولتا ہوا دیکھیں گے، یقین اساتذہ کا دل بھی بلند ہوگا، ان کا دل بھی بڑھے گا، اور اولاد کی سعادت مندی ہے یہ کہ اپنے بڑوں کی موجودگی میں کام کرے اور ان کی نگرانی کو باقی رکھے۔ اب آپ حضرات اس سرزمین کے ہیں، منگیر کی سرزمین یہ اہل اللہ کی سرزمین ہے، یہ اولیاء کی سرزمین ہے۔ مجھے تو بہت جی چاہتا تھا کہ آپ پر اس طرح کے موضوع عنوان سے گفتگو کروں، مگر وقت میں گنجائش نہیں ہے، وقت ختم ہو چکا ہے آپ کے یہاں کے اور قانون کے اعتبار سے، اس لیے ہمیں چاہیے ان کا لحاظ کریں۔ اللہ نے اگر موقع دیا کبھی تو پھر آپ کے سامنے اور کوئی موضوع تفصیل سے گفتگو کی جائے گی۔ اس وقت صرف یہ پیغام لے کے جائیے کہ حافظ قاری عرفان نے جو اینٹ رکھوا کر کے ان اپنے علماء اور اساتذہ کے ہاتھوں سے رکھ دی ہے، اس اینٹ کی لاج آپ لوگ رکھ لیجئے اور اس کی تعمیر کی طرف بھرپور توجہ فرمائیے۔ آپ قرآن کی تعلیم گاہ بنائیں گے، قرآن کی درسگاہ بنائیں گے، قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق جڑے گا، قرآن سے محبت آپ کی قائم ہوگی، تو یاد رکھیے محبت کل قیامت میں آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ تو جنت میں جانے کا آپ پروگرام رکھتے ہیں کہ نہیں، ارادہ ہے کہ نہیں بزرگوں؟ ہے، یقیناً ہے، ہر مسلم کی تمنا ہے آخری کہ جنت میں داخلہ ہو جائے۔ اس کا ذریعہ یہ آپ کے لیے خدمت کا موقع ہے۔ اب حافظ ہم نہیں بن سکتے، آپ حافظ حفظ کے استاد نہیں بن سکتے، ان اساتذہ ان طلبہ کے ساتھ آپ محبت تو رکھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ محبت بھی رکھیے اور ان کا تعاون کیجئے۔ اس تعاون سے برکت سے آپ انہی کے ساتھ شامل ہوں گے۔ المرء مع من احب، جو جن سے محبت کرتا ہے ان کا حشر اسی کے ساتھ ہوتا۔ آپ ان سے محبت کیجئے، آپ کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ جب حضور نے یہ حدیث بیان فرمائی، انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ سب سے زیادہ خوشی صحابہ کو اسی حدیث سے ہوئی تھی کہ آپ نے فرمایا جن کو جس سے محبت ہوگی قیامت میں ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ ہر کوئی دیکھ لے کہ میری محبت کن کے ساتھ ہے، میرا تعلق کن کے ساتھ ہے، میں کن پر اپنی محبت نشابر کرتا ہوں۔ اب جیسے لوگوں کے ساتھ یہاں تعلق رکھیں گے، ایسی لوگ سب قیامت کے دن آپ کا حشر بھی ہوگا۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ صلحاء، علماء، اولیاء، اہل اللہ کے ساتھ آپ کا حشر ہو، تو پھر انہی کی صحبت میں اختیار کیجئے، ان کے کاموں میں اپنے آپ کو شامل کیجئے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ یہ مدرسہ دارالعلوم رحمانی قائم ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کی تعمیر ترقی ہوگی کہ نہیں بھی؟ ہاتھ اٹھائیے بھائی، ماشاءاللہ دیکھیے پارا مجمع ہاتھ اٹھا کر کے اپنی تائید پیش کر رہا۔ ابھی ہم لوگ یاد رکھ کے آئے ہیں، اور اب اس کی تعمیر، اس کی ترقی، اس کی تکمیل یہ آپ حضرات کی محبت اور آپ حضرات کی چاہت پر موقوف ہے۔ اللہ آپ کو اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔